नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तुरीदूना, या तुम चाहते हो। ये आयत नंबर 107 तक हम पढ़ चुके थे। 108 हम आयत पढ़ रहे हैं और पारा है अलिफ लाम मीम सूरत अल बकरा है और आयत नंबर 108 यानी 108 हम पढ़ रहे हैं। अम तुरीदूना, या तुम चाहते हो, अंतसलू ये कि तुम सवाल करो, रसूलकुम अपने रसूल से, कमा जैसा कि सुईला सवाल किए गए मूसा से, मिन कब्ल इससे पहले, वमन यतबद्दल और जो कोई बदल डालेगा, लिल कुफरा कुफर को, बिल ईमानी बदले ईमान के, फ़कत ज़ल्ला पस तहकीक वो भटका, सवा सबील सीधे रास्ते से। यानी अल्लाह ताला फरमाता है क्या तुम चाहते हो ये कि तुम सवाल करो अपने रसूल से जैसे कि सवाल किए गए मूसा से इससे पहले, और जो कोई बदल डालेगा कुफर को बदले ईमान के, तो पस तहकीक वो भटका सीधे रास्ते से। यानी जिसने अपने सवालों से अपने ईमान को भटका दिया, कुफर की तरफ राग़िब कर लिया, तहकीक वो भटका सीधे रास्ते से, यानी वो सीधे रास्ते से हट गया। वद्दा कसीरम चाहते हैं बहुत से, मिन अहलिल किताबी अहले किताब से, लौ युरुद्दूनकुम काश के वो तुम्हें फेर दे, मिन बाद ईमानिकुम बाद तुम्हारे ईमान के, कुफ़ारन कुफर पर, हसदन हसद की वजह से, मिन इंदि अनफुसिहिम जो उनके अपने दिलों में है, मिन बाद मा तबय्यना इसके बाद के ज़ाहिर हो गया, लहुमुल हक़ उन पर हक़, फ़ाफ़ू पस दरगुज़र करो, वस्फ़हू और ना ख्याल करो, हत्ता यहाँ तक के याती अल्लाहु ले आए अल्लाह भी अमरही अपना हुक्म, इन अल्लाह बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर ऊपर हर चीज़ के कादिर है। यानी अल्लाह फरमाता है कि चाहते हैं बहुत से अहले किताब में से, काश के वो तुम्हें फेर दे इसके बाद कि तुम ईमान ला चुके हो कुफर पर, हसद की वजह से जो उनके अपने दिलों में है, इसके बाद के ज़ाहिर हो गया उन पर हक़, बस दरगुज़र करो यानी माफ़ कर दो, दरगुज़र करो, यहाँ तक के भेज दे अल्लाह अपना हुक्म, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर बेशक अल्लाह ऊपर हर चीज़ के कादिर है। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि कुफ़ार और यहूद के रवैये का ज़िक्र है कि ये लोग आपसे जानकर सवाल करते हैं। मुनाफ़िकीन यानी ज़ाहिरी तौर पर तो वो कहते हैं कि हम ईमान ला चुके, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो ईमान नहीं रखते, मुनाफ़िकत अख्तियार करते हैं और उसी मुनाफ़िकत के तहत इसी मुनाफ़िकत की वजह से वो चाहते हैं कि तुम्हें ईमान से फेर दें। यानी उनके अपने दिल का हसद है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु इस्माइल से आए, वो चाहते थे बनी इसराइल से आए। तो अल्लाह ताला ने जब आपका ज़हूर कर दिया, अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब वो तशरीफ़ ले आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब उन्होंने ये देखा कि वो बनी इस्माइल से आए हैं, तो इन लोगों की यानी वो सारी दुकानदारी ख़त्म हो गई जो ये अपनी अपनी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बताकर और उनकी मतलब बातें करके लोगों से पैसा वसूल करते थे। अब क्या हुआ कि इन लोगों के ऊपर मतलब वो वज़न आ गया इस चीज़ का कि वो क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल से आए हैं। ये हसद उनके दिल में था, अपनी जगह पे जो तकब्बुर था उनका वो ख़त्म हो गया। एक हसद जो शुरू से उनके दिलों में चला आ रहा था, उसी हसद के तहत इन्होंने मुसलमानों की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू कर दी। और उसी मुखालफत के तहत ये बिल्कुल भूल गए कि इन्हीं की किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कितने मुहतरम तरीके से किया गया था, और इन्हीं की किताबों से ही, अपनी ही किताबों से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों के बारे में बताया करते थे, आने वाले आखिरी नबी के बारे में बताया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से और कुरान के वसीले से ये फ़तह मांगा करते थे दुश्मनों पर। अब क्या हुआ कि इनका वो हसद ज़ाहिर हो गया और ये चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ईमान ना लाए, और जो लोग ईमान लाते हैं उनको ये मजबूर करते रहते हैं और उनके सामने जान जान कर ऐसे सवालात रखते हैं जिससे शैतानी वसवसे और ख़यालात उनके दिमाग में आए और वो ईमान को छोड़कर यानी इस्लाम को छोड़कर इनकी तरफ राग़िब हो जाएं।
اللہ فرماتا ہے کہ ان کو معاف کر دو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا آخری حکم نہ بھیج دے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم رکھو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو بھی تم آگے بھیجو گے، یعنی اپنے لیے جو بھی تم آگے بھیجو گے، اپنے اعمال، اپنا آخرت کا جتنا بھی کسب تم نے دنیا میں جو کمائی کی ہے، وہ جب آخرت میں بھیجو گے اپنے اعمال کی صورت میں، تو اللہ فرماتا ہے لِأَنفُسِکُم، وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہوگا، یعنی اچھا ہے یا برا ہے، دونوں صورتوں میں وہ اعمال جو ہیں وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہوگا، من خیر، نیکی میں سے، تاجدوہ تم پاؤ گے اس کو، تا کا مطلب ہے تم، وجد ہوتا ہے پانا، ہو اس کو یعنی اس نیکی کو اپنے پاس پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ جب وہ تمہاری نیکی کو خزانہ کرتے رہے گا، اور جب تم وہاں پہنچو گے یعنی کہ حشر میں پہنچو گے، تو اللہ تعالیٰ حشر کے دن وہ نیکی تمہارے سامنے لے آئے گا، اور جب وہ نیکی تمہارے سامنے آئے گی تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ تم اسے پاؤ گے اپنے پاس، یعنی اپنے نامہ اعمال میں پاؤ گے اللہ کے پاس۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال کو، تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور قائم رکھو نماز کو اور دو زکوٰۃ کو، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی میں سے، تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَقَالُوا اور کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وہ داخل ہوگا جنت میں، الا مگر، من کانا جو کوئی ہوا، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تلک امانیہم یہ آرزویں ہیں ان کی، کل کہہ دو، ہاتو لے آؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، بلا بلکہ، من اسلمہ جس نے تابع داری کی، جس نے فرما برداری کی، وجہہ یعنی جس نے جھکا دیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، یعنی اپنی رضا کو ٹوٹلی ختم کر دیا، وجہہ جس کی طرف توجہ ہوتی ہے انسان کی، یعنی اپنے چہرے کی طرف اپنا چہرہ جھکا دیا، یا پھر جس طرف اس کی توجہ تھی، یعنی اپنی خواہشات کو ختم کیا اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا من اسلمہ بلکہ کیوں نہیں، جس نے جھکا دیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہوا محسن اور وہ نیک کام کرنے والا ہے، فلاح پس واسطے اس کے، اجر اس کا، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف اور نہ خوف ہوگا، علیہم اوپر ان کے، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں جائیں گے جنت میں مگر جو کوئی ہوا یہودی یا عیسائی، یہ آرزویں ہیں ان کی، کہہ دو لے آؤ دلیل اپنی، اگر ہو تم سچے، بلکہ جس نے جھکا دیا، یعنی جس نے فرما برداری اختیار کی، جس نے جھکا دیا اپنی توجہ کو یا اپنا چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہوا محسن اور وہ نیک کام کرنے والا ہے، تو اللہ فرماتا ہے پس اس کے لیے اجر اس کا اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ وہ خوف زدہ ہوگا، یعنی نہ خوف ہوگا اوپر ان کے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب کیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جنت تو صرف ان کے لیے ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمیں صرف اتنے عرصے تک، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، کہ ہمیں صرف اتنے عرصے تک جو ہے وہ آگ چھوئے گی جتنے عرصے تک ہمارے بڑوں نے اس کی پوجا کی، بچڑے کی پوجا کی، اور اس کے بعد ہمیں آگ نہیں چھو سکتی۔ اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، اور اسی غلاف کی بدولت، یعنی اسی لپٹے ہوئے ہونے کی بدولت ہمارے دلوں کو کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں، جو حضرت موسیٰ ہمیں دے گئے بس دے گئے، اور حضرت موسیٰ نے ہماری بخشش جو ہے وہ کروا دی ہے، اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ادھر عیسائی جو تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ نے چونکہ سولی حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی گئی، نعوذ باللہ، جبکہ قرآن اس چیز کی بالکل مخالفت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، کھلے لفظوں میں فرما دیا ہے، انشاءاللہ ہم سورۃ آل عمران میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں فرما دیا کہ نہ ان کو سولی دی گئی ہے، نہ ہی وہ مارے گئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں۔
تو وہ یہ سمجھتے ہیں، عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے سولی چڑھ کر ہمارے تمام گناہوں کو مطلب وہ کر دیا ہوا ہے، معاف کروا دیا ہوا ہے، اب ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یعنی یہودی کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، عیسائی کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں مطلب نہ تو یہ لوگ جائیں گے نہ وہ لوگ جائیں گے. اگر ان کو میں نے کوئی سند لکھ کر دی ہوئی ہے، اگر میں نے ان کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، اگر میں نے ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہوئی ہے تو یہ مجھے وہ چیز لا کر دکھا دیں. اور اگر میں نے کوئی لکھ کر دیا ہوا ہے، کوئی سند دی ہوئی ہے اس چیز کی کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، تو میں ان کو ضرور جنت میں بھیجوں گا. یعنی اگر میری طرف سے کوئی ایسا عہد نامہ ہے تو میں ان کو ضرور جنت میں بھیجوں گا اور کسی اور کو نہیں بھیجوں گا. جب میں نے کوئی ایسا عہد نامہ ان کو دیا ہی نہیں ہوا تو پھر کیسے یہ جنت میں چلے جائیں گے اور کس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو یہ کوئی لکھی ہوئی تحریر تو لائے میری. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کی اپنی آرزویں ہیں. کہہ دو کہ لے آؤ دلیل، یعنی کوئی تو دلیل لاؤ، کوئی تو سند لاؤ، کوئی تو چیز لاؤ کہ میں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی کو جنت میں نہیں بھیجوں گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ہو سچے تو تم لے کر آؤ. بلکہ جس نے تابع کر لیا، یعنی جنت جس کے لیے ہے وہ شخص ہے جس نے اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے ختم کر دیا. یعنی اس کی ہر انسان کی دنیا میں خواہشات ہوتی ہیں. اب وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے لیکن میں چوری کر کے نہیں لوں گا، مجھے فلاں چیز چاہیے لیکن میں ایسے نہیں لوں گا، اگر اللہ دے دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو جو اللہ نے دیا اس میں میں خوش ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو تج کر دیا، بالکل چھوڑ دیا اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی طرف بڑھتے رہے. یعنی اللہ کی رضا کا خیال رکھا، اسی کو مقدم رکھا، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جھکا دیا اور کہا کہ جو میرے رب تعالیٰ نے کہا ہے میں وہی کروں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا. اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف یہ رجوع کرنے لگ گئے اور انہوں نے اپنا سر جھکا دیا، فرمانبرداری اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں اور ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا ان پر. یعنی وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، وہ غمگین نہیں ہوں گے. حشر کے دن بھی وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اتنا پرسکون کر دیا جائے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے سکون میں آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے گا، جہاں خوف، غم، پریشانی، دکھ، تکلیف کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی غم کا سایہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جنت کے مستحق لوگ ہوں گے جن کو جنت دی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج ہم نے سورۃ بقرہ کا 112 آیت تک پڑھا ہے، انشاءاللہ ہم کل آگے